अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 है और दुनिया का आज तीसरा आलूदा तरीन शहर है लाहौर। गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर में रहने वालों के लिए खासी मुश्किल है, सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से आज ग्रीन लॉकडाउन के नाम से नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें 4 इलाके हैं जहां पे जो सरगर्मियां हैं उनको महदूद किया जाएगा। साथ ही साथ जो मखसूस बच्चों के स्कूल हैं उनमें भी छुट्टी से मुतालिक सुनने में आ रहा है। बहरहाल हुकूमत पंजाब ये अब इक़दामात उठा रही है, लेकिन ये स्मॉग सिर्फ इस साल का मसला नहीं है। पिछले कई सालों से लाहौरियों के लिए जब ये मौसम आता है तो यकीनी तौर पे ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। मामूलात ज़िंदगी से ज़्यादा इंसान की सेहत मुतासर होती है। गले की बीमारियां आम हो चुकी हैं और गले की बीमारियों के बायस लोग बुखार में भी मुब्तला हो रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि अब तक के जो फ़ैसले हुए वो पिछली हुकूमतों ने किए या मौजूदा हुकूमत ने उस पर अमल दरामद कितना हुआ। साथ ही साथ जब ये स्मॉग आती है या स्मॉग पड़ती है तो उसी वक्त ये सारे इक़दाम क्यों याद आते हैं। सारा साल इससे मुताल्लिक़ कोई जामे मनसूबा बंदी क्यों नहीं की गई है। आज के प्रोग्राम में इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आज इससे मुतालिक मरीम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा कि जो भारत है उसके साथ इस पर डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, बातचीत करने की ज़रूरत है। देखना यह है कि अब पाकिस्तान अपने तरीके इक़दाम करेगा। क्या आज तक हुकूमत इस मामले में ये पॉइंट आउट कर सकी है कि ये बुनियादी वजह क्या है, हर साल ये अफरीद का सामना क्यों करना पड़ता है। इस पर कुछ हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब 27वीं आइनी तरमीम है। 27वीं आइनी तरमीम पर बातचीत हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने तो ये कह दिया कि हमने 26वीं आइनी तरमीम में साथ इसलिए दिया कि हुकूमत तो अपने बंदे पूरे कर बैठी थी और हम साथ ना देते तो 56 की 56 चिकें मंजूर हो जाती। क्या मौलाना का ये जो बयानिया है वो काबिल कबूल है या पसे पर्दा कुछ मामलात तय हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर थे। दौरा मुकम्मल करने के बाद अब वो कतर रवाना हो चुके हैं और खुशाइंद बात यह है पाकिस्तान के लिए कि सऊदी अरब ने इससे पहले जो $2 अरब सरमायाकारी की बात की थी, अब 2.8 अरब डॉलर तक ये सरमायाकारी पहुंच चुकी है। जो MOUs थे उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। जो वज़ीर सरमायाकारी हैं सऊदी अरब के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी दूसरा घर समझते हैं सऊदी अरब को। 25 लाख पाकिस्तानी यहाँ मुकीम हैं और मज़ीद वो पाकिस्तानियों की जो ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज हैं वो लेने के भी सऊदी अरब उसको भी वेलकम कर रहा है। पाकिस्तान के एंड पे क्या कुछ हो सकता है, रुकावटें क्या हैं, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, स्मॉग से ही स्टार्ट करेंगे। गला यकीनी तौर पे मेरी तरह आपका भी काफ़ी हद तक मुतासर है। आज ये ग्रीन लॉकडाउन के नाम से 4 इलाके हैं अब जिनमें सरगर्मियाँ महदूद की जाएंगी, कुछ और भी इनिशिएटिव हैं। ये तो पिछले कई सालों से तकरीबन 1 दिहाई गुजर गई, ये हर साल का मामला है। जब स्मॉग पड़ती है तो हमें ये सारे इक़दाम क्यों याद आते हैं, सारा साल इस मामले को क्यों दरगुजर किया जाता है। असल में ख़राबी ही यही है अब सब जिसकी आपने निशानदेही कर दी है। हमने तो लाहौर शहर में पिछले 15 साल में पहली दफ़ा आसमान दिन के वक्त उन दिनों में देखा, नीला आसमान जिन दिनों में, और सितारे भी और चाँद भी उन्हीं दिनों में साफ़ अंदाज में देखने को मिला जब यहाँ लॉकडाउन था, कोरोना आया हुआ था, लॉकडाउन हुआ था और हमें मालूम हुआ कि जी लाहौर में भी आसमान को देखना मुमकिन है। ख़राबी कहाँ है, देखें ना, अब चिंगची रिक्शे जो हैं अब रोके जा रहे हैं, तो ये मुस्तकिल क्यों नहीं रोके जा सकते। मतलब है जब ये इजाज़त दी जा रही थी या बग़ैर इजाज़त के चल रहे थे, किसी को नहीं पता था कि ये धुआं दे रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अज़कार रफ्ता गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैक्टर सड़कों पे चलते हैं, ट्रक चलते हैं, डीज़ल वाली जो हैं, लोगों ने घरों में लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर डीज़ल के लगा रखे हैं, ये धुआं दे रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि जी ये इसकी वजह से स्मोक होगी, उसकी वजह से पोल्यूशन होगी, इसी की वजह से माहौल ख़राब होगा, बीमारियां फैलेंगी, मुश्किलात होंगी, फसलों की बाकियात काटी जाती हैं। हर साल ऐलान होता है कि जनाब वाला कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल की बात है, मैं नवंबर में एक दिन लाहौर से मुल्तान गया शाम के वक्त। लाहौर से मुल्तान तक मुझे कई जगह पे रुकना पड़ा मोटरवे पे, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं था और वो फसलों की बाकियात जल रही थी, हर जगह आग लगी हुई थी। कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई पुलिस वाला उनको रोकने वाला नहीं था। तो ये और फिर जो दरख्त काटे गए,
ابھی میں پچھلے ہفتے ملتان سے ہو کے آیا ہوں. نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور آموں کے درخت قیمتی درخت ہیں, یعنی آم ہماری ایکسپورٹیبل آئٹم ہے. درخت کاٹ کے جناب والا آموں کے درخت, مہنگے درخت کاٹ کے تو وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. یہی حال لاہور کا ہے. درختوں کے تو ہم دشمن ہیں ویسے, گرینری کے, سبزے کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ تو سارے سال ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. میرا تو ایک بنیادی سوال ہے ارشاد صاحب, مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریس بریفنگ یا کوئی ایسی میڈیا ٹاک نظر نہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ہم نے کاز کو رول آؤٹ کر لیا ہے کہ وجہ کیا ہے, اس پہ کام کریں. یہ لیکن جو آج اقدامات کیے گئے ہیں بہرحال یہ حوصلہ افزا ہیں, اور یہ پورے شہر کے لیے اور پورے پنجاب کے لیے, پورے ملک میں ہونا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. محسن رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. رانجھا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم تو لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور کا تو موسم انتہائی انہیلدی ہے, لیکن آپ یہ بتائیے حضور کہ جو سیاسی موسم ہے اب اس میں 27ویں ترمیم کا ذکر آ چکا ہے. وزیر قانون اس کی تردید کرتے ہیں, مشیر قانون اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہی ہے. یہ اگر ہو رہی ہے تو اس میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے, کوئی بھی اس قسم کی ایسی چیز جو ہے میری نظر میں جو ہے وہ نہیں ہونے والی. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کا سوال ہے, آج بھی کسی جگہ پہ گفتگو ہوئی اور قانون سے منسلک ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ان سے بھی میری گفتگو ہو رہی تھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے. تو ایسی فی الحال کوئی بھی چیز نہیں ہے, کسی چیز کا وجود بھی نہیں ہے. اور حکومت میرے خیال سے کچھ دن پہلے ہمارے جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ اس بات کے اوپر ایک مکمل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو کلیئرفائی کر لیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کوئی یہ ایسی چیز لا رہی ہے, نہ کوئی ایسا کسی چیز کا وجود ہے, نہ کوئی ڈرافٹ ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ بس ایک میڈیا میں خبر جس طرح چل پڑی اور پھر وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی, تو وہ بس اس طرح کا اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا, لیکن ایسی کسی چیز کا کوئی وجود تک نہیں ہے. رانجھا صاحب, میڈیا بیچارہ تو عضو ضعیف ہے جس پر ہمیشہ نزلہ گرتا ہے. اصل میں وزیر اطلاعات نے جب بات کی اور کلیریفائی کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں آ رہی, لیکن فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور وہ MQM کی ترمیم ہوگی. مشیر قانون نے کہا کہ ہاں جی کچھ چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی, تو اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے. میڈیا کا اس میں قصور کم ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ دیکھیے, جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ میں مشیر قانون جو ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو, میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں موجود کہ ہمارے معاملات جو ہیں اس میں کوئی 27ویں ترمیم جیسی کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے, اور ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے ہماری اس طرح کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. جی بالکل درست ہے. اچھا, ایک چیز جو وہ تو آفیشلی آ چکی ہے کہ جمعے کے روز قانون سازی ہو رہی ہے جس میں ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی, بلکہ جو ایک پرائیویٹ بل آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی اپنا بل لا رہی ہے, 17 سے 23 کی جا رہی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو بالکل جائز بات ہے کہ جی ایک پینڈنسی بہت زیادہ ہے, ججوں کی کمی ہے, لیکن یہ ججوں کی کمی صرف سپریم کورٹ میں تو نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ میں بھی ہے اور نچلی سطح ماتحت عدلیہ میں بھی ہے, اور وہاں کیسوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو صرف سپریم کورٹ میں ہی جج بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہائی کورٹ اور ماتحت جوڈیشری تو وہی کہ وہی ہیں, وہاں تو کوئی اصلاحات بھی نہیں ہو رہی. دیکھیے, جہاں تک سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کا معاملہ, دیکھیں قانون سازی ایک ایسی چیز ہے جس کو جو کہ پارلیمنٹ کا یا نیشنل اسمبلی کا, پارلیمنٹ پوری کا اختیار ہے, اور قانون سازی کرنے پہ کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. اور اگر جہاں تک ججز کی تعداد یا رولز اینڈ پروسیجر جو ہیں اس کے بیچ میں اگر ترمیم ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے,
تو اس کے بیچ میں جب ڈرافٹ سامنے آئے گا تو میرے خیال سے اس وقت زیادہ مناسب ہوگا یہ بات کرنا کہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے اس کے بیچ میں ایسی کوئی چیز آ رہی ہے کہ ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا جائے. تو بہرحال یہ ضرورت ہے. 65-70 ہزار کے قریب جو ہیں لگ بھگ وہ کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. رانجھا صاحب 59,191. جی 59 یا 65 برل آپ کے پاس یہ تھا. مجھے کل کوئی 65,000 کے قریب بتا رہے تھے. تو اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اتنی والیوم کا سوال اٹھتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے دس از دا ہائی فورم, اس کے بعد دیر از نو ریمیڈی اویلیبل, اور وہ جو ہے ججمنٹ جو ہے فائنلٹی اختیار کر لیتی ہے فار ٹائمز ٹو کم. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اپیل نہیں ہے, کہیں آپ جا نہیں سکتے. کچھ کیسز میں آپ کے پاس صدارتی دروازہ ہے جو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے, لیکن وہ بہت کم اس طرح کے کیسز ہیں جہاں پہ آپ کو پارڈن مل جائے. لیکن اس کے علاوہ آپ کے زیادہ کیسز کا جو والیوم ہے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آخری چانس ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا. تو ان کیسز کو بڑی دانائی کے ساتھ, بڑے غور و فکر کے ساتھ, بڑا وقت دے کے اس طریقے سے ججز کو بھی سننا پڑتا ہے, اور دیکھنا بھی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز اوور لک نہ ہو جائے, کوئی چیز ایسی حقائق ہوں, فیکٹس ہوں, لا ہو جو نظر سے نہ گزرے اور فیصلہ ہو جائے. تو اس لیے یہ چاہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 60,000 کیسز ہیں, یہ 65 ہیں, یہ 59 ہیں, یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ ہر کیس اس نوعیت کا کیس نہیں ہے جس طرح کہ ایک سول کورٹ کا کیس ہے. سول کورٹ کے بعد سیشن کورٹ, سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ, پھر ریویژنز, پھر ریویو, یہ سارے اختیارات, پھر سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریویو کے بعد, اور ریویو کے بھی کامیابی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ سب کے علم میں. تو ان کیسز کے لیے واقعی میں سمجھتا ہوں ججز کی تعداد ہونی چاہیے, اور ججز کی تعداد جو ہے اس کو بڑھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اور اگر بڑھ جائے تو عوام کو ہی فائدہ ہے کہ ان کے کیسز جلدی لگ جائیں گے. کئی اس طرح کے بھی کیسز ہم نے سنے کہ ایک بندہ اس کو سزا ہو گئی, اس کی سزا موت ہو گئی, ایکسیکیوشن ہو گئی, اس کی اپیل اس کے بعد لگی. اور آپ دیکھ لیں ریٹنگز میں انٹرنیشنلی ہماری جو عدلیہ کی جو ریٹنگز آتی ہیں انٹرنیشنلی, جتنے بھی عدالتیں ہیں ممالک میں, ان کی کارکردگی کے حوالے سے تو ہم تو کافی نیچے ہیں آن دا گراف, ویری مطلب لوئسٹ جو آخری ٹیئر ہے. رانجھا صاحب آپ کا تو قانون کے شعبے سے تعلق ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاخیر ہے وہ صرف ججوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. التوا لیا جاتا ہے, یعنی اس میں بار ہوتی ہے. خود کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کا جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ التوا مانگ رہا ہوتا ہے, جی تیاری مکمل نہیں ہوئی, فلاں کاغذ نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. تو ججوں کا بھی اس میں ظاہر بات ہے ہوتا ہے, لیکن یہ باقی جو معاملات ہیں وہ اگر حکومت ٹھیک نہیں کرے گی اور صرف ججوں کی تعداد بڑھا بھی دے گی تو اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نظر تو نہیں آتا کہ پڑے گا. دیکھیے جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھانے سے فرق نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ فرق آئے گا. اور جب ظاہر ہے ججز کام کریں گے, محنت کریں گے, کارکردگی کریں گے, دکھائیں گے, تو آپ کو یہ فرق کافی واضح نظر آئے گا. اور یہ تو ہم وکیل ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جج صاحب نے آج اگر ایک کیس سننا ہے تو وہ باقی کیسز کو کہتے ہیں جی ان کو لیفٹ اوور کر دیں, ان کو کسی اور تاریخ پہ لے جائیں. دو یا ایک سپریم کورٹ میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر جج صاحب نے ایک تفصیلی ایک فیصلہ کیس سننا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹے, صبح آپ کی 9 سے 12, پھر بیچ میں ایک وقفہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے پھر وقفہ ہو جاتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کا کیس کوئی 4 بجے کے بعد سپریم کورٹ کی کوئی بینچ بیٹھ جائے. تو اگر آپ نے سیریسلی بھی کیس سننا ہو تو 1 یا 2 یا 3 سے زیادہ کیس نہیں سنے جا سکتے. اگر آپ نے ڈپینڈنگ فیکٹس کے اوپر بھی کیسز ہیں, اگر آپ نے ساری پارٹیوں کے وکیلوں کو موقع بھی دینا ہے, پھر تاریخ بھی بیچ میں لے لیتے ہیں, پھر آپ شارٹ, لیکن یہ بڑا ایکسٹینسو کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
کہ ایک دفعہ اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے یہ جو تعداد اگر بڑھائی جائے گی تو یہ بالکل مناسب ہوگا. نہیں رانجھا صاحب تو نکلے گا نا سپریم کورٹ کا, اور یہ والیوم نکالتے بھی سال 2 سال صحیح ہے, لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے آپ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوئر جوڈیشری کی بات کریں اس میں ڈائریکٹ واسطہ ہے, موسٹلی جو کیسز ہیں وہ یا پولیس سے ریلیٹڈ ہوں گے یا ڈی سی سے ریلیٹڈ ہوں گے, اے سی سے ریلیٹڈ ہوں گے, یا بامی لوگوں کے تنازعات بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ دیگر جو سسٹم ہے, بیوروکریسی ہے, اس پہ اصلاحات نہیں کریں گے, اس مشینری کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو جج آپ بھلے سپریم کورٹ میں 100 بھی لگا دیں, کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں جب تک کہ آپ گورننس کا نظام بہتر نہیں کریں گے, اور جس طرح چیف منسٹر نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائے ہیں, بڑی اچھی چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بنائے ہیں, اور جس کی وجہ سے افسران کی جو کارکردگی ہے, اس کی جو اسکروٹنی کا عمل ہے اور ان کی جو سپرویژن کا جو عمل ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو یہ قدم ہے, اس سے ان کی جو پرفارمنس ہے, کارکردگی ہے, اس میں بہتری آئے گی. جب وہ بہتری آئے گی تو آبویسلی ہاف کوکڈ چیزیں جو ہیں وہ فیصلوں کی شکلوں میں, وہ انتقالوں کی شکلوں میں, وہ ریونیو کے فیصلوں کی شکلوں میں, ہاف بیکڈ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی, بلکہ ایک ایسی پراپر چیز سامنے آئے گی جس کو اگر چیلنج بھی کیا جائے گا تو وہ چاہے وہ اے سی کے تحصیلدار سے اگر شروع ہو تو وہ بورڈ آف ریونیو سے ہوتی ہائی کورٹ تک وہ چیز صحیح طریقے سے سامنے آئے گی. ہاں کام کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو میجر رول ہے یہ ساری لٹیگیشن کو ختم کرنے کا, وہ یہی ہے کہ اگر سارے محکمے اپنا صحیح کام کریں تو میرے خیال سے جو شکایات لوگوں کی محکموں سے منسلک ہوتی ہیں, لٹیگیشن کا تقریباً 50% والیوم وہ ہوتا ہے, ریمیننگ 50% والیوم ان کے آپس میں لوگوں کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, اور آپس کے ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں اس میں بھی اینگل آ جاتا ہے, کیونکہ کہیں پہ رپورٹ آ رہی ہے ریونیو افسر کی, کہیں پہ رپورٹ کسی اے سی کی آ رہی ہے, وہ رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی, اس رپورٹ کی بیسس پہ فیصلہ ہو گیا, اگین وہاں پہ بھی ریونیو کا اینگل نکل آتا ہے. تو اگر صحیح طریقے سے کام کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کی بڑی شدید ضرورت ہے یہاں پہ, ان کی پرفارمنس کی, ان کے ریفارمز کی, ان کے رولز آف بزنس کی, پورے سٹرکچر کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تاکہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے وہ زیادہ بہتر ہو, پرفارمنس بیسڈ ہو اور ڈلیوری بیسڈ ہو. تو اس کے لیے ظاہر ہے ریفارمز تو چاہیے, جوڈیشل ریفارمز بھی چاہیے اور سول سروس ریفارمز بھی چاہیے. رانجھا صاحب, یہ اب سیاست کی طرف آتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ بشرا بیگم ایک تو رہا ہو گئیں, رہا ہونے کے بعد وہ KPK چلی گئیں, وہ انہوں نے جوڑا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے لانگ مارچ سے اور ان کی واپسی سے. تو کیا آپ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ کہیں اور کوئی چینل کھلا ہوا ہے اور آپ کی حکومت کے علم میں لائے بغیر کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں جو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ دیکھیں, میں اگر کوئی چینل کھلا ہے یا اس کے بارے میں اس وقت اس موقع پہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. میرے جہاں تک علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چینل ہو. سارے جو ریاست کے ستون ہیں وہ تقریباً کئی معاملات میں ایک پیج پہ ہیں, اور رہا ذات اگر کسی خاتون کو یا کسی, دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کی اہلیہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ آج بھی تکلیف ہمارے دلوں میں محفوظ ہے اور رہے گی. لیکن جس طریقے سے اگر خاتون کے ساتھ کوئی اچھا مطلب اس کو کوئی ریلیف بھی مل جائے تو میرے خیال سے یہاں پہ سارے مسلم لیگ نون کی قیادت وہ ہمارے پہ جو گزری ہے وہ تو ہم کیا بیان کریں اس دکھ تکلیف کو, لیکن ہم کو اس کو اس طرح نیگیٹو نہیں لیتے. شہباز شریف روز اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ آج خواجہ آصف کو, جس طرح عمران صاحب کہا کرتے ہیں آج خواجہ آصف کو پکڑ لو, آج سعد رفیق کو پکڑ لو, آج احسن اقبال کو جیل میں ڈال دو, آج شاہد خاقان عباسی کو نہیں چھوڑنا, آج مریم نواز کو جو ہے گرفتار کر لو. تو شہباز شریف صاحب تو اٹھ کے ایسی کوئی بات نہیں کرتے, تو اور سارا ان کا توجہ معیشت پہ ہے. تو ہماری اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے تو پھر رد عمل. نہیں رانجھا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے.
ہمارا سوال یہ ہے، آپ بطور پولیٹیکل ورکر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رہائی عمل میں لائی گئی ہے یہ کسی نیگوسیشن کا، کسی سمجھوتے کا، کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی میرٹ پہ اپنے کیسز میں جیت کے باہر آئی ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پر ایک چیز میں میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو عدالتی فیصلے ہیں، اور اس کے اوپر اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے جو ریاست ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کو چیلنج کرنے کا، اور لازماً ہماری قانونی ٹیم جو ہے ان چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہوگی۔ بشرا بی بی پہ جو الزامات ہیں انتہائی سنگین نوعیت کے بھی الزامات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی کیسز میں بڑے مضبوط اور ٹھوس قسم کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی ریلیف ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ انٹرم ریلیف ہی ہوگا، عارضی ریلیف ہی ثابت ہوگا، کیونکہ الزامات سنگین ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ لیکن آپ ماضی میں دیکھتے بھی رہے کہ ذرا جو عدالتوں کا کئی فیصلوں میں رد عمل رہا ہے وہ قانون سے ہٹ کے سیاست کی نظر ہوتے رہے ہیں کئی فیصلے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کا یعنی آپ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ایک خاتون کو اگر ایک ریلیف ملتا ہے، انٹرم ہے، ویسے بھی ضمانت تو ایک انٹرم ریلیف ہی ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مسئلہ بنایا جائے، اور یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ آپ کو کم از کم نہیں لگتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ سٹیکس کو اتنی ہائی ہیں کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اس کو کوئی ڈیل کا نتیجہ بنایا جائے۔ اور اگر کوئی بھی دیکھیں، پاکستان کو آگے چلنا ہے، شہباز شریف صاحب کے میں نے آپ کو طریقہ کار کے بارے میں بتا دیا، میرا خیال سے کوئی بھی پاکستان میں ایسا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی پاکستان میں سیاسی جو ہے عدم استحکام وہ ہو۔ تو اگر لوگ اپنے آپ کو 9 مئی جیسے واقعات سے گریز کر لیں اور اپنے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو اشتعال انگیزی سے باز رکھیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ صحیح طریقے سے احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تو میرے خیال سے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور باقی جو حکومت ہے وہ اپنا وقت پورا کرے، حکومت اپنی ٹرم پوری کرے آئین اور قانون کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے الیکشن کے نتائج پہ تحفظات ہیں تو آپ جائیے اور اپنے تحفظات عدالتوں میں دور کریے، ٹرائبونلز میں دور کیجیے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، کوئی پارلیمنٹ اپنی مدت سے پہلے اس کو نہیں ڈیزالو ہوگا۔ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اب حقیقی طور پر تحفظ فراہم کر لیا ہے، وزیر اعظم اب گھر نہیں جائے گا وقت سے پہلے اور پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوگی؟ واقعی یہ جو ایک سیکیورٹی چاہیے تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم نے فراہم کر دی ہے؟ دیکھیے، جو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی چاہیے نا کسی کو، اور جہاں تک اس سسٹم کا سوال اٹھتا ہے اور جہاں تک کنٹینیوٹی کی بات ہے، تو جو سیکیورٹی میں پہلے بھی کوئی سیکیورٹی کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کو کوئی انسیکیورٹی ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات تھے جس کے بارے میں ایک قانونی ریکوائرمنٹ ضرور تھی۔ تو اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو عدلیہ آج بھی اپنے فیصلے کر رہی ہے، ماشاءاللہ۔ یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے لیں گے اور معاملات کو حکومتی مأمور کو بھی، جب وہ ملک کے بہترین مفاد میں ہوں گے تو عدلیہ بھی اور پاکستان کی افواج بھی تمام وہ امور جو ملکی مفاد میں ہوں گے، عوام کے مفاد میں ہوں گے، ان کو سپورٹ کرے گی۔ تو پھر اگر یہ سارے سیم پیج پہ ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی انسیکیورٹی جو ہے، مجھے ابھی میرے سیاسی تجربے کے مطابق تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہے۔ رانا صاحب، لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر ہم حکومت کا ساتھ نہ بھی دیتے تو حکومت نے بندے خرید لیے تھے، ہم نے 56 کے بجائے 22 جو شکیں ہیں ان کو منظور کروایا۔ یہ جو بندے خریدنے والی بات ہے، کیا یہ ڈیموکریٹک پریکٹس ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ نے ترمیم کی ہے اس کی ساکھ کو بھی متاثر کریں گے؟ اور یہ خریدنے کا رجحان کیوں اپنایا گیا؟
دیکھیں میں ایک تو بات بڑی کہہ دوں واضح کہ کوئی یہ ڈیموکریٹک پریکٹسز نہیں ہیں، اور بالکل یہ خریدنے والی بات ہماری پارٹی میں 90 کی دہائیوں کی سیاست یا وہ الزام تراشی کا جو ایک دور تھا، مساق جمہوریت کی سیاست، ماضی کی سیاست کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے بعد تو مسلم لیگ نون نے بالکل اس چیز کو کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا قدم جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے۔ ہاں اگر پارٹی کو خود لوگ چھوڑتے ہیں اور ان کے اپنے باہمی اختلافات ہیں جماعت کے بیچ میں، جماعت کو چھوڑنے کے حوالے سے، اور وہ خود چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ خود چھوڑ کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ نہیں ووٹ دیتے تو ظاہر ہے اس کا تو دوسرے مخالف کو فائدہ ہی ہوگا نا، تو وہ آبویسلی ایسے بندے کو کہاں جانے دیں گے جو خود بخود ہی ان کی گود میں آ کے گر رہا ہے، تو وہ ان کو تو فائدہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے وہ میرا نہیں خیال کہ جب یہ صورتحال ہوگی کہ اپنے اختلافات ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، خدشات ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ فائدہ تو مسلم لیگ نون کو اٹھانا ہی چاہیے، سیاست کرنی ہے نا، خریدنے والی جو سچویشن ہے وہ مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ محسن شاہ نواز صاحب۔ آپ کے وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر تھے، اب قطر روانہ ہوئے ہیں، اور اس دورے میں جو اچھی خبر پاکستان کے لیے آئی ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف سے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا جو MOUs تھے ان پہ دستخط ہوئے تھے، اور اب اس دورے کے بعد وہ $2.8 ارب ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر جو مزید افرادی قوت ہے وہ بھی سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے وہ مزید افرادی قوت بھی چاہتے ہیں، لیکن ہنرمند قوت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ارشاد صاحب کہ سیاہی خشک ہونے سے پہلے سعودی عرب مدد کو آن پہنچتا ہے، اور اس دورے کے بعد اب دیکھیے کہ تقریباً $80 کروڑ جو ہیں مزید انویسٹمنٹ اب ہوگی پاکستان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سعودی عرب بھی تقاضا کرتا تھا، دیگر دوست ممالک بھی تقاضا کرتے تھے کہ پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا ان ٹرمز آف کیپیسٹی، استعداد کار کی مد میں ہمیں بہتری لانی ہوگی، کیا ہم خاصی حد تک لے آئے ہیں جو سعودی عرب اب پھر سے ہمیں اوور ویلمنگ رسپانس کر رہا ہے؟ یہ ارشاد سے بڑا اہم نقطہ ہے کہ اب یہ جو MOUs سائن ہوئے ہیں اس کے اثرات کیا ہونے ہیں، ہم آگے چل کے اس پہ ڈیٹیل بات بھی کرتے ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کی جماعت ہے اس وقت بالکل اختلافات ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا راگ ہے اور اپنی اپنی راگنی ہے، جو وکلا گروپ ہے اور جو سیاسی گروپ ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ الگ کیوں ہے، اور ابھی تک کوئی بھرپور یا پراثر احتجاج کرنے میں آپ کی جماعت ناکام کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلا اور سیاسی لوگوں کے سوچ میں اور اس میں اتفاق تو ضرور ہوگا، کیونکہ وکلا جو ہے وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں، لیگل اینگل سے، اور سیاسی لوگ جو ہے وہ سیاسی نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ تو بہت ساری تضادات ہیں، اور چونکہ اس وقت عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے، جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بیرسٹر گور، وہ پولیٹیشین بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے وکیل بھی ہیں، تو ایک اس وقت ایک مشکل سے دو چار ہیں، لیکن ایسے اختلافات کی جو باتیں ہیں وہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ اختلافات نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے بھی عمران خان کے لیے ہوتا ہے کہ مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر تحریک چلائے، بہتر سے بہتر فیصلے ہو، تو اس حوالے سے ہے، اور ذاتی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری جماعتوں میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی طور جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ذاتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ ہمارے کوئی کسی کا بھی ذاتی اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، ہم سب مانتے ہیں کہ جی ہمارے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں، اسی طرح جو اور لیڈرشپ ہے ہمارے، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بات کرنے کی آزادی ہے اور ہم کھل کر اپنا اظہار کرتے ہیں۔ صاحب اب اتنی آزادی ہے کہ فواد چودھری صاحب اور رؤوف حسن صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہ مطلب اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ گالم گلوچ تک بات پہنچ چکی ہے، تو یہ تو اختلاف رائے تو نہیں ہے، یہ تو ذاتی رنجشیں ہیں۔ دیکھیں آپ رؤوف حسن صاحب اور اس کی بات آپ کر رہے ہیں
जवाद फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब इस वक्त पार्टी में तो नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई बात करना या, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब ग्रीन सिग्नल नहीं देते उनको, तो उस वक्त तक तो कोई भी नहीं मानेगा उनको कि वो पार्टी में हैं या पार्टी के लीडर हैं। क्योंकि आपने देखा कि मुश्किल वक्त में वो चले गए थे, बेशक मजबूरी के तहत गए थे, लेकिन हमें जहाँ तक पता चला है कि खान साहब ने कहा कि जी आप फिलहाल जो है वो अपना मुंह बंद रखें तो अच्छा ही है। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन रऊफ हसन साहब जहाँ तक ताल्लुक है कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी है, उसने इस उम्र में भी उसने बड़ी स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की और कर रहा है। तो मेरे ख्याल से गहलम गलूच कोई ज़ाती हो सकती है, पार्टी के लिए नहीं हो सकती। पार्टी में जितने भी हम सारे लोग हैं, अगर हम सख्त बात भी करते हैं तो वो सिर्फ इमरान खान के लिए करते हैं और कोई मकसद किसी का नहीं होता है। शेर अफजल मरवत ने कल उसका इजहार किया है नाराज़गी का कि जी तारीख जो है वो मौसल तौर पे नहीं चल रही। लेकिन देखिए ये सियासी तारीखें होती हैं, सियासी तारीखों में ऊंच नीच होती है, सियासी तारीखों के अंदर कमजोरियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो बिल्डअप करना पड़ता है। क्योंकि आप पैसे दे के लोगों को नहीं निकालते, आप अपनी मर्जी से लोगों को निकालते। शौकत साहब माजत के साथ लोग निकल आए, डी चौक पहुंच गए, तमाम रुकावटें अबूर कर लीं। अली अमीन गंडापुर साहब, गौहर अली खान साहब, दूसरे लीडर जो हैं उनको वहाँ अकेला छोड़ के आराम से चले गए। किसी ने उन लावारसों को पूछा था कि नहीं कि जी आपके साल में है, वो कई घंटे बाद उनको पता चला कि लीडरशिप जा चुकी है, अब हमें भी जाना चाहिए। तो ये तो किसी कोई स्ट्रगल का अंदाज़ नहीं है, इसी पर ही तनकीद हो रही है। और शेर अफजल मरवत ने भी गालबन इसी पे बात की है। लेकिन क्या शेर अफजल मरवत साहब जो बात करते हैं वो भी हवा में बात करते हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी बात करते हैं? नहीं, मैं तो शेर अफजल मरवत की बातों को एंडोर्स करता हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल हक़ाइक़ बयान किए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब लीडर नहीं होता है ना, अब जब लीडर नहीं होता है तो फिर उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए डी चौक का वाकया हमने बड़े दफा जिक्र कर लिया उसका। डी चौक में बिल्कुल अगर आप सारा जिम्मेदारी आप कहें कि जी अली अमीन की है तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। नहीं, मैंने तो गौहर अली खान का भी मैंने तो गौहर अली खान का नाम भी लिया है ना। जी। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इतना तो किया ना कि लोगों को वहां पहुंचा दिया। अब होना ही क्या चाहिए था कि वहां पे जो लीडर्स थे हमारे मरकजी या जो पंजाब की सूबाई लीडरशिप थी उनको वहां मौजूद होना चाहिए था। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने पूरी रात जो है वो गुजारी थी हमारे साथ, हमें पता है, सड़कों के ऊपर। और जाहिर है 2 दिन और 1 रात गुजारने के बाद इंसान बेंगस हो जाता है। तो वो अगर जाना चाहता था या चला गया था केपी हाउस में तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, उनको जायद इंसान है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाकी लीडरशिप नहीं थी जिस तरह मरवत ने कहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। बाकी लीडरशिप को वहाँ मौजूद होना चाहिए था और जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। नहीं तो ये जो गौहर अली खान साहब नहीं थे, उमर अयूब साहब नहीं थे और लोग नहीं थे, असद कैसर साहब नहीं थे, तो ये जानबूझ के थे, ये खौफजदा हो गए कि गिरफ्तार ना हो जाएं या कोई और वजह थी? नहीं, उस वक्त चूंकि ये सारे MNAs थे और खान साहब की तरफ से ये था कि कोई भी MNA जो है वो फ्रंट पे ना आए, तो शायद इस वजह से, चूंकि हमारी ज्यादातर लीडरशिप जो है वो MNAs, MP, सेनेटर्स, MPs इस तरह थी ना, तो वो चूंकि आईनी तरमीम आ रही थी तो गौर साहब हो गए, वो भी MNA हैं, इस तरह उमर अयूब साहब वो भी MNA हैं, और हमारे जो शिबली फराज वगैरह वो भी सेनेटर और कोई। तो मेन वजह यही थी कि उनको मना किया गया था कि आपने सामने। सही है, ये बताएं। मुझे मजबूरी थी उनकी। जी यूसुफ ज़ई साहब, मरवत साहब का आपने जिक्र कर दिया। मरवत साहब का हालिया बयान है, जब तक नवाज़ शरीफ नहीं चाहेंगे उस वक्त तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, ये सिस्टम जो है वो नवाज़ शरीफ के ताबे है। और एक बयान और भी उनसे मंसूब है कि आपके बानी को चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांग लें। किस बानी को चाहिए? बानी PTI को। किसने कहा है? शेर अफजल मरवत साहब ने। नहीं, शेर अफजल मरवत ये बात नहीं कर सकता है। अच्छा, नहीं, शेर अफजल मरवत ने ये जो कहा कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे तब बानी PTI बाहर आएंगे। देखें,
انہوں نے پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، لیکن ایسی بات وہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ مانگے گا NRO مانگے گا کہ جی مجھے NRO دو، میں نے باہر جانا ہے، میں بیمار ہوں۔ الحمدللہ وہ بیمار بھی ہوتا ہے نا تو وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں۔ نہیں، مروت صاحب کی باتوں کو اب بھی انڈوز کرتے ہیں، ان باتوں کو بھی انڈوز کرتے ہیں مروت صاحب کی؟ نہیں، بالکل ہرگز نہیں۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ مروت صاحب اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ہمیشہ جو بات ہوتی ہے وہ انسٹیگیٹ کرتی ہے عوام کو، مطلب یہ کہ جذبہ دلاتی ہے، لیکن اس طرح کی بزدلی والی بات میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں ان سے تو وہ اس طرح کی بات کریں گے۔ انہوں نے ہمیشہ دبنگ بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان کے اوپر انہوں نے کتنی سختیاں کی۔ یہ بار بار یہ چلاتے ہیں کہ عمران خان نے واشنگٹن میں کہا تھا کہ میں AC اتاروں گا، تو یہ تو سیاسی بات کی تھی، انہوں نے کون سے جا کے انہوں نے AC اتارا تھا، لیکن نواز شریف کے پاس AC بھی تھا، ساری سہولتیں تھی، نوکر بھی دیے گئے تھے ان کو، کھانے بھی ان کے گھر سے آتے تھے۔ آج عمران خان کے اوپر 8 دن تو ان کے اوپر بجلی بند کر دی گئی، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا، لیکن الحمدللہ وہ ٹوٹے نہیں، نہ وہ ٹوٹیں گے۔ وہ ایک بہادر لیڈر ہے اور اس قوم کے لیے وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں، اور وہ ایک کاز معلوم ہے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہوں، تو وہ اس قربانی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ انتقامی ذہن تھا، اور آج جب آپ کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں سہولتیں وہ لوگ وہ بیان جاری وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف کو AC کی سہولت حاصل ہو، تو آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ ارشاد صاحب آپ تو بہت سینئر ہیں الحمدللہ، اگر عمران خان چونکہ وزیر اعظم تھے، اگر وہ چاہتے کہ ان کو کوئی سہولت نہ ملے تو ان کو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک سیاسی بیان تھا۔ لیکن کیا عمران خان نے ان کے کمرے سے AC اتروایا؟ کیا عمران خان نے ان سے وہ ساری سہولتیں واپس لی جو آج ان سے لی گئی ہیں؟ وہ عمران خان تو ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، عمران خان بالکل ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، ڈیمانڈ تو ہم کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کے لیے جو مینیو دیا گیا ہے، جیل مینیو، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ وہ کوئی فیور تو نہیں مانگ رہے ہیں ہم کو فیور دیا جائے، لیکن یہ ضرور سوچا جائے اگر آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی اور کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بشرا بی بی رہا ہو رہی ہے، عمران خان کی بہنیں رہا ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں نکلی ہے، تو ہم نے ڈیل جس سے کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاور باپ کیا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ اچھا یہ فرمائیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کی رہائی، ہم مان لیتے ہیں یہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہیں ہوگی، ان کو ریلیف ملا ہے، لیکن آج تمام چینلز چلا رہے ہیں کہ آپ کے لیڈرز نے جو عمران خان صاحب سے ملے یہ شکایت لگائی کہ علیمہ خان صاحب کو بیانات سے روکیں، وہ پارٹی کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات ابھرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈیل نہ صحیح، لیکن کیا آپ کے اندر اختلافات جنم لے رہے ہیں؟ دو خواتین جو ایک طرف بشرا بی بی ہیں، دوسری طرف وہ ان کی بہنیں ہیں، اور لیڈرشپ شکایت لگا رہی ہے ان کی بہن کی کہ جی وہ مداخلت کرتی ہیں اور بیان بازی کرتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات بڑھاتی ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں علیمہ خان صاحبہ ہماری بڑی ہیں اور ان کے چونکہ پارٹی کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ بشرا بی بی کو دیکھ لیں، وہ بھی گھریلو خاتون ہیں، ان کے پاس بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر شکایت کی بھی ہو تو اس حوالے سے کی ہوگی کہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو پارٹی کے حوالے سے بیان ظاہر ہے، جب پارٹی کا عہدہ نہ ہو تو پارٹی کے حوالے سے بیان جاری کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ تو شاید اگر اس حوالے سے شکایت کی ہو، اور چونکہ علیمہ خان صاحبہ اکثر بیشتر بیانات دیتی رہتی ہیں، تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہو کہ اس سے مشکلات بڑھتی ہیں، کبھی کبھار ظاہر وہ جذبات میں آتی ہے، ان کا بھائی جیل میں ہے تو ظاہر ہے ان کا دل تو دکھتا ہے، وہ تو جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس پہ تو اس نے ضرور بولنا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کسی کو برا لگا ہو، لیکن یہ کہ وہ بہن ہے اور اس حوالے سے اگر وہ بات کرتی ہے تو بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔